अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। आपने मुला दो प्याज़ा का नाम तो सुना ही होगा ना। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता देती हूं कि मुला दो प्याज़ा तारीख का एक मशहूर किरदार है। मुला दो प्याज़ा का असल नाम अबुल हसन था और बाज़ तारीखदानों के नज़दीक उनका ताल्लुक अरब से था और इसके बाद वो ईरान से होते हुए बरसगीर में आके बादशाह अकबर के ख़ास मसाहिब बन गए थे और बाज़ उन्हें दरबारी मस्खरा भी करार देते हैं। अच्छा, उस ज़माने में दो प्याज़ा नाम का एक खाना बहुत मशहूर था जो 2 मरतबा प्याज डालकर बनाया जाता था। अबुल हसन को वो खाना इतना पसंद था कि उनका नाम ही मुला दो प्याज़ा पड़ गया। कहते हैं कि एक मरतबा मुला जी बादशाह सलामत के साथ मुल्कगीर दौरे पर निकले। बाज़ लोग इस वाक़े को मुला नसीरुद्दीन से भी जोड़ते हैं, मगर खैर वो एक ऐसे खेत से गुजरे जहाँ गोभी की काश्त हो रही थी। बादशाह ने गोभी के खेत को देखकर कहा कि वाह, बहुत खूब, इन गोभियों की तरफ देख, किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। मुला बादशाह की बात सुनकर बोले, जी हाँ बादशाह सलामत, तमाम सब्जियों में गोभी सबसे खूबसूरत सब्जी है। बादशाह बोले, मुला जी ये आपका ज़ाती ख्याल हो सकता है, मगर खाने में गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ और बोला, ये क्या मजाक है, तुमने एक लम्हे में अपना कौल बदल डाला। मुला ने जवाब दिया, आलम पन्हा, ये तो बहुत ही सादा सी बात है ना, मैं आपका मुलाजिम हूँ, गोभी का नहीं। अब खैर ये तो एक लतीफ़ा हो गया, मगर पंजाब हुकूमत पर ये बिल्कुल सादिक आता है। अब पंजाब हुकूमत की तर्जुमान पंजाब हुकूमत का हर बात पर दिफा करते मुश्किल में पड़ जाती हैं। पहले उन्होंने लाहौर में दाता दरबार के पास एक खातून और बच्चे के मैन होल में गिरने की खबर को ही जाली करार दे डाला था, आपको याद है ना, मगर वो जो खबर है वो बाद में दुरुस्त साबित हुई थी। फिर वज़ीर आला पंजाब को खुद आकर न सिर्फ वाक़े की तस्दीक करना पड़ी, बल्कि अपने चचा के नक्शे कदम पर चलकर धड़ाधड़ सरकारी एहलकारों और अफसरान को मुअत्तल भी करना पड़ा। तो अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अब ये जहाज़ वाला मामला खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे पंजाब हुकूमत के जहाज़ खरीदने पर सवाल उठ गया, तो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान को ही जाहिर है कि मैदान में आना पड़ा। अब उन्होंने जहाज़ खरीदने की जो वजूहात बताई, उस पर अभी तक आलम इंसानियत वो सदमे में है। मैं इस मामले पर वैसे बात तो कर चुकी हूँ अपने व्लॉग में, लेकिन जनाब इस हवाले से तो रोज़ाना ही नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तो ये फरमा दिया कि ये एयर पंजाब बनाने की एक कड़ी है। एयर पंजाब के लिए हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पर लेंगे, क्योंकि हमें एक फ़्लीट बनाना है जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की कड़ी है। लेकिन वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये तो बताया ही नहीं गया कि एयर पंजाब से मुतालिक सूबाई हुकूमत का मंसूबा क्या है और ये किस स्टेज पर है, और ना ही ये तस्दीक की गई कि ये ख़रीदा जाने वाला जहाज़ ये गल्फ स्ट्रीम लॉन्ग रेंज है या कोई और तैयारा है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 19 सीटों वाला तैयारा 2019 का तैयार करता है, जिसे आम तौर पे दुनिया के सरबराहान मुमलिकत या बड़े कारोबारी इदारे इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत का अंदाज़ा तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़ायद है और ये जहाज़ सिर्फ अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई एयरलाइन ऐसे तैयारे नहीं रखती है। अब कुछ सीनियर सहाफ़ियों के नज़दीक तो इस जहाज़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो तकरीबन 17 से 28 लाख रुपए का होगा, जबकि इसकी मेंटेनेंस की लागत भी 3 से 5 मिलियन तक है और इसके कई पुर्जों को हर 3 माह बाद तब्दील करना होगा। यानी कि ये जहाज़ अगर खड़ा भी रहे तो इसका माहाना खर्चा वो 50 लाख रुपए तक का है। अब देखें ना कि पंजाब हुकूमत पे इस कदर तनकीद हो रही है कि ऐन मुमकिन है कि पंजाब हुकूमत इस फैसले से भी यू टर्न ले ले और फिर पंजाब हुकूमत की तर्जुमान को अपने पिछले मौक़िफ़ से हटकर इस नए मौक़िफ़ को भी डिफेंड करना पड़े, क्योंकि वो बहरहाल मुला दो प्याज़ा की तरह किसी मैन होल या जहाज़ या आवाम की नहीं, बल्कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। बल्कि इन मुसलसल नई खबरों से मेरी एक बात की तो देखें तस्दीक हो जाती है कि बेखुदी बेसबब नहीं है। किसी जगह पंजाब गवर्नमेंट को काबू करने या फिर इनका बोरिया बिस्तर गोल करने का फैसला हो चुका है। अब देखें ना कि बोरिया बिस्तर भी तो फ़ौरन फिर नहीं लपेट दिया जाता ना, पहले ज़ाहिर है कि माहौल बनाया जाता है, वक्त और जज्बात बनाए जाते हैं, फिर सुबह होने का इंतज़ार किया जाता है और फिर आँख खुलते ही बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाता है। क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत के मुसलसल इस वक्त स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स आ रहे हैं। कोई ये सीटीडी पर सवाल उठा रहा है और कोई ये कह रहा है कि जब मावराए अदालत कत्ल के असल आदाद शुमार
وہ جب سامنے آئیں گے نا تو یہی پنجاب حکومت کے گلے کا پھندا بن جائیں گے. جبکہ پنجاب میں کسانوں کے حالات اور بے روزگاری پر تو میں بات کرتی ہی رہتی ہوں. جناب یہ وہ صوبہ ہے جہاں سڑکیں، فلائی اوور اور صفائی ستھرائی دکھا کر 2 سال گڈ گورننس کا ڈھول پیٹا گیا ہے. لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ جب لانے والوں کی گڈ بکس سے نکل جائیں گے تو پھر یہ جو گڈ گورننس ہے نا یہ آپ کی کسی کام نہیں آئے گی. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اب ذرا دیگر موضوعات کی طرف بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک درباری نے اکبر بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ حضور آپ نے سڑکیں بنوائیں، آپ نے نہریں کھدوائیں، خزانہ کھول دیا، ٹیکس بھی کم کر دیا، پھر بھی لوگ تو شکایتیں کر رہے ہیں. شہنشاہ نے پوچھا کیوں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور رعایا یہ کہتی ہے کہ سپاہی بہت سختی کرتے ہیں اور اکثر عوام پر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. اکبر بادشاہ نے پوچھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درباری بولا حضور سپاہیوں کو سمجھا دیں کہ رعایا سے نیک سلوک کیا جائے. اکبر نے جواب دیا بھائی انہیں جتنا بھی سہولت دے دیں یہ مطمئن نہیں ہوں گے. اب یہ واقعہ مجھے سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر کو دیکھ کے یاد آیا. اچھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی کے لیے ان کی صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے کے حالیہ عمل کے دوران متعلقہ وزیر کو طاقت کے مرکز کے ایک انتہائی با اثر شخص نے ذرائع کے مطابق وزیر کو یہ بتایا کہ چاہے آپ انہیں کچھ بھی دے دیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے. ذرائع کے مطابق وزیر نے اس کے باوجود شفافیت اور تعاون کے ذریعے اعتماد قائم کرنے اور سیاسی تصادم کم کرنے کی امید میں اقدامات جاری رکھے مگر توقع کے مطابق نتائج سامنے نہیں آئے. اس اقدام کا مقصد کشیدگی کم کرنا اور صحت کے معاملے کو سیاسی تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنا تھا. تاہم سہولیات فراہم کیے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی خان کے اہل خانہ نے طبی انتظامات پر سوال اٹھا دیے اور اپنے مطالبات جاری رکھے جس سے حکومتی حلقوں میں الجھن اور مایوسی پیدا ہو گئی. اب جناب صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص 2.5 سال سے جیل میں قید کاٹ رہا ہے، اس پر سینکڑوں مقدمات ہیں، اس کی ہر طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی جو ابھی تک جاری ہے، اس کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہوتے ہوتے بچی اور وہ اپنی ایک آنکھ کے اندر انجیکشن لگوا رہا ہے. لیکن مظلوم وہ قیدی نہیں ہے، مظلوم یہ حکومت ہے جو اس قیدی کو جیل میں انتہائی زبردست سہولیات فراہم کر رہی ہے اور کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ اقدامات بھی کرتی ہے. لیکن وہ شخص ہے کہ مطمئن ہی نہیں ہوتا بلکہ اتنا ضدی ہے کہ مسلسل ڈیل سے انکار کر رہا ہے. عجیب آدمی ہے، جیل سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا. بلکہ سینئر صحافی سہیل وڑیچ کے مطابق الیکشن کے فوراً بعد علی امین گنڈاپور خاموشی کے بدلے ڈیل کی آفر لے کر عمران خان کے پاس گئے تو عمران خان انہیں مارنے کے لیے اٹھے. اب دیکھیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہیں سہیل وڑیچ صاحب کے الفاظ. اب یقیناً علی امین گنڈاپور تو خان صاحب کا غصہ دیکھ کر فوراً وہاں سے نکل لیے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سے ہی وہ یعنی گنڈاپور وہ خان سے ناراض ہوں اور اسی واقعے کو یاد کر کے ہی محسن نقوی کی وہ خوب تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن ویسے کتنی مزیدار بات ہے نا کہ جیل میں قید شخص وہ کتنا ظالم اور یہ حکومت کتنی مظلوم ہے کہ انہیں مسلسل رعایتوں پہ رعایتیں دے رہی ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا. اب اگر کوئی عمران خان کی جگہ ہوتا تو شاید اس حکومت کی شان بے نیازی پر یہ شعر ضرور پڑھتا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس تمام عرصے میں ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے اور عمران خان منتے ترلے کر رہا ہے کہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اب فیصل وافدہ اور خواجہ آصف لاکھ صفائیاں دیں لیکن جناب گھر کے بھیدی نے تو لنکا ڈھا دی ہے. اب رانا ثناء اللہ نے یقیناً یہ بات ہوا میں تو نہیں کی ہوگی نا. پھر دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ڈیل کرتے کرتے ڈیل کامیاب ہی نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے پریمپٹیو سٹرائکس شروع کر دی ہیں. اب زرداری صاحب تو ہر تقریر میں اپنے جیل کے قصے سنا کر عمران خان کو جیل میں رونے دھونے کے تانے دیتے ہی رہتے ہیں نا. اب یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب جب پہلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیل گئے تو ان کی عمر تقریباً یہ کوئی 37 یا 38 سال تھی. پھر جب زرداری صاحب دوسری مرتبہ جیل گئے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 40-42 سال تھی. بلاول بھٹو تو ابھی تک جیل ہی نہیں گئے ہیں اور اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن عمران خان پہلی مرتبہ جیل گئے تو ان کی عمر 71 سال تھی اور اب وہ 74 سال کے ہو چکے ہیں. تو زرداری صاحب کو تو بہتر معلوم ہوگا نا کہ 2.5 سال جیل کاٹنا کس عمر میں کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا جو ساری عمر جیل ہی نہ گیا ہو. اور جناب بات صرف زرداری صاحب پہ تو نہیں رکتی نا. سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل میمن وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا دار و مدار ان کے رویے پر ہے.
ان کی پارٹی میں لیڈرشپ کی ریس لگی ہوئی ہے، پارٹی کو ان کی رہائی کے لیے فوکس رہنا چاہیے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں شرجیل میمن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان اچھا بچہ بن کر رہیں گے تو جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، اور اگر ضدی بچہ بن کر رہیں گے تو پھر ان کو جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ اب یہی بات تو میں اپنے ولاگز میں کر رہی ہوں کہ عمران خان کی جیل کا تعلق ان پر قائم مقدمات یا سزاؤں سے نہیں ہے، بھئی اس کا تعلق تو ہواؤں کے رخ سے ہے نا، اور اسی لیے شریف خاندان کی ڈیلز اور سزائیں وہ معاف ہونے کی مثالیں بھی میں دیتی ہی رہتی ہوں۔ بقول احمد فراز کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گماں نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اب شیر افضل مروت فرماتے ہیں کہ مارچ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کا آخری مہینہ ہوگا اور علی امین گنڈاپور کا ستارہ پھر عروج کی طرف جا رہا ہے۔ ویسے آج کل شیر افضل مروت کا اپنا ستارہ مشکلات کا ہی شکار ہے۔ اب سہیل آفریدی خیبر پختونخوا ہاؤس میں دھرنے کے دوران شیر افضل مروت کی آمد پر ان سے ہاتھ ملا کر چل دیے۔ اچھا، پھر اس پہ شیر افضل مروت جو ہے انہیں کافی غصہ آیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ آئندہ کبھی سہیل آفریدی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اب معلوم نہیں کہ شیر افضل مروت کے اندر کا یہ غصہ ہے یا اندر کی خبر ہے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے مارچ یہ بڑا جلدی کا ٹائم نہیں دے دیا ہے، یا خود شیر افضل مروت کو بہت جلدی ہے، تو اب دیکھتے ہیں پھر کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن میرے خیال سے اتنی جلدی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا فی الحال تو کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا سیکیورٹی کے معاملات پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ رواں ماہ فروری وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بہت برا مہینہ رہا۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلا میں ایک امام بارگاہ میں خودکش حملے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، اور بلوچستان میں دہشت گرد تنظیم BLA نے 7 پاکستانی فوجیوں کو اغوا کر لیا۔ اچھا، اگرچہ سوشل میڈیا پر ریاست کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان ویڈیوز کو جعلی اور AI قرار دے رہے ہیں، لیکن اب دفاعی اداروں نے سرکاری طور پہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پاک فوج کے اہلکار ہی ہیں جو دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں، اور ان کو چھڑانے کے لیے مسلسل IBOs کیے جا رہے ہیں۔ بنوں میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز سمیت 2 فوجی شہید ہوئے، اور یہ فیبرری میں ہونے والا پاکستان کا بہت بڑا عسکری اور سویلین نقصان ہے۔ اب ریاستی موقف کے مطابق ان تمام حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی، اور ان حملوں کے ماسٹر مائنڈز بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ ہفتے کی رات کو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے 3 صوبوں میں انٹیلیجنس بیسڈ پریسیژن سٹرائکس کی گئیں، جس میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، اور یہ 40 کے قریب اہم کمانڈرز سمیت 80 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اور عسکری ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے ہفتے کی رات 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں موجود فتنہ الخوارج TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا، جبکہ 80 سے زائد خوارجی مارے جانے کی اطلاعات بالکل مصدقہ ہیں۔ اب پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حالیہ خودکش دھماکوں کے واقعات کے بعد، جن میں اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں کے حملے شامل ہیں، پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں شدت پسند افغانستان میں موجود اپنی قیادت اور سرپرستوں کے ایما پر انجام دے رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر افغانستان میں یہ سٹرائکس کی گئی ہیں۔ اب دوسری طرف افغانستان کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک مدرسے پر حملہ کیا گیا، جس میں قرآن پاک کے نسخے شہید ہوئے، اور دیگر حملوں میں بچوں کے شہید ہونے کی ویڈیوز شیئر کی گئیں۔ تاہم یہ تمام تصاویر اور ویڈیوز یا تو پرانی ہیں یا پھر AI سے بنائی گئی ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے، اور افغانستان کو اس مقصد کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی پوری آشرواد بھی حاصل ہے۔ اب گزشتہ دنوں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کی شہادت پر الجزیرہ TV کی رپورٹس پر بھی بہت سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ الجزیرہ TV کی خبروں اور ایکس ہینڈل پر پاک فوج پر حملوں کو دہشت گرد کے بجائے فائٹر لکھا گیا، جبکہ پاکستانی فوجیوں کو مارٹرڈ کے بجائے کلڈ لکھا گیا۔ اب پاکستان کے حکومتی حلقوں میں اس قسم کی رپورٹنگ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا الجزیرہ TV دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھنی ہوگی کہ عالمی نشریاتی ادارے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الجزیرہ یہ داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کے لیے بھی اسی قسم کی رپورٹنگ کرتا ہے؟ اگر الجزیرہ کی رپورٹنگ کا معیار ہر دہشت گرد تنظیم کے لیے بالکل ایک جیسا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ان کا یہ معیار صرف پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے ہے تو پھر تو الجزیرہ TV کو بھی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی پہ
نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر الجزیرہ کی طرف سے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کے درمیان بھی افغان طالبان کا موقف پیش کیا جاتا رہا اور کئی مواقع پر یہ بھارتی تجزیہ کاروں کو افغان ایشوز ایکسپرٹ بنا کر ویڈیو لنک پر لیا گیا۔ پاکستانی حکام کو یہ معاملہ اب قطر کے حکام کے ساتھ ضرور اٹھانا چاہیے، چونکہ الجزیرہ ٹی وی بہرحال آزاد ایڈیٹوریل پالیسی کے باوجود قطر کا اسٹیٹ اونڈ چینل ہے، لیکن میرے خیال سے یہ واقعات پاکستان میں یہ انٹیلیجنس کی ناکامی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی انٹیلیجنس مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ اس وقت تک کسی بھی مرض کا علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کر لیں کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے یا نہیں۔ بہرحال اب میرے خیال سے افغانستان کی جانب سے ان سٹرائکس کا بدلہ لینے کے لیے سرحد پر کارروائی کی جا سکتی ہے اور پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو اس وقت مکمل طور پہ الرٹ رہنا ہوگا۔ اچھا، اب ذرا معیشت کے حوالے سے کچھ خبروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ مشہور جملہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ موگیمبو خوش ہوا۔ موگیمبو دراصل ایک ویلن ہے اور اس کے گروپ کے لوگ اسے خوش کرنے کی کوششوں میں ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ موگیمبو اپنے مطلب کی ہر چیز پر یہ جملہ کہتا ہے کہ موگیمبو خوش ہوا۔ اب پاکستان کے کیس میں آئی ایم ایف سے بڑا موگیمبو بھلا اور کون ہو سکتا ہے، جسے پاکستان کی ہر حکومت خوش کرنے کی کوششوں میں ہی لگی رہتی ہے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ موگیمبو پاکستان سے خوش ہوا ہے اور پاکستان کی معاشی اصلاحات کی اس نے تعریف کی ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی اصلاحات تو عوام کا خون نچوڑ کر انڈائریکٹ ٹیکس وصول کر کے ششماہی، سہ-ماہی اور سالانہ ٹیکس ٹارگٹ پورا کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا، جبکہ بنیادی مالیاتی سرپلس جی ڈی پی کا 1.3% ریکارڈ کیا گیا۔ اب آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پہ مہنگائی قابو میں رہی تو پاکستان کے موگیمبو نے خوش ہو کر پاکستان کی جو اصلاحات ہیں انہیں سراہا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جائزہ وقت ان تمام اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے 25 فروری سے 11 مارچ تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان اصلاحات کے دور رس نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹس کو دی جانے والی عظیم سہولیات سے تو میں آپ کو آگاہ کرتی رہتی ہوں، کسانوں کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ٹرمپ کی بھارت، یورپ اور چین کو دی جانے والی ٹیرف کی دھمکیوں کو خود امریکی سپریم کورٹ نے بریک لگا دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا تھا اور بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے پھر 18% کر دیا گیا تھا۔ اب امریکی سپریم کورٹ نے جمعے کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے وسیع پیمانے کے تمام ٹیرفز کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس کے باعث عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ امریکی صدر کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار فراہم نہیں کرتا۔ تو جناب، اب اس ایک فیصلے سے ٹرمپ کی تمام بدماشی اور اقدامات پر پانی پھر گیا ہے اور اس صورتحال میں ٹرمپ وہ خاصے غصے میں ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ غزہ امن بورڈ کی میٹنگ کے بعد آیا ہے، ورنہ شاید ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ سے گلے ملتے ہوئے اور فیلڈ مارشل کے لیے تعریفی کلمات کی ویڈیوز کے بجائے کچھ اور بھی سن سکتے تھے نا۔ اب ٹرمپ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شاید غصے میں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت کی اکثریت نے غیر ملکی اثر و رسوخ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ انہوں نے ججز کی انفرادی طور پہ مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے کو احمقانہ قرار دیا ہے اور عالمی تجارتی جنگ کو جاری رکھنے کا عہد کیا ہے، جس نے 1 سال سے پوری دنیا کو اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے اور 10 سے 15% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جناب، پھر اب دیکھتے ہیں کہ خارجہ، معاشی اور دفاعی محاذ پر مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد اب ٹرمپ عدلیہ کے محاذ پر کیا گل کھلاتے ہیں اور ہماری حکومت اس نئی صورتحال میں جادو کی ٹوکری سے کیا نکال کر لاتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔